सी यशवा में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के फ़ज़ल और मुकाशफा की रूह की हदायत से सीखने वाले हैं जो ईमान लाए, जो हमारा आज का विषय है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ईमान यानी विश्वास, फेथ, बिलीव सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मतलब कि मसीह के कलाम के सिवा, मसीह का मतलब रूहुल कुद्दस का कलाम, मसीह का मतलब जो पाक रूह की हिदायत से और रूहुल कुद्दस की मदद से, क्योंकि यशवा मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्दस जो तुम्हें मेरी बातों से सिखाएगा और मेरी बातें याद दिलाएगा, जिसे बाप मेरे नाम से भेजोगे। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह का कलाम सुनना है हमें, जो रूहुल कुद्दस की हदायत से हमें यशवा मसीह की बातों में से सिखाता है और यशवा मसीह की बातें याद दिलाता है। वो है रूहुल कुद्दस का कलाम। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर कलाम में यस्सु नाम नहीं आ रहा, ओनली मसीह नाम आ रहा है। मसा का मतलब मंसूर, मसीह का मतलब मसा, मतलब कि रूहुल कुद्दस, मसीह जो यशवा मसीह पर मसा उतरा, उसको एड्रेस किया गया है मसीह यस्सु, यानी जिस पर वो मसा उतरा, और उसका नाम हुआ यस्सु मसीह, यानी खुदा बाप का मसा जिस पर उतरा, उसका नाम यस्सु मसीह। तो यहाँ पर सिर्फ मसा की बात हो रही है। और ईमान के वसीले से मसीह, विश्वास के वसीले से मसीह यानी खुदा का मसा, और ईमान किस पर लाना है? यस्सु पर। यस्सु पर ईमान लाने से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, क्योंकि यशवा मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ। और जब अपना इत्मीनान कहा तो उसके लफ्ज़ी मायने थे कि मैं अपना मसा तुम्हें दिए जाता, यानी अपना जलाल जो मैंने बाप से पाया, और तुम अगर मेरे नाम से बाप से मांगोगे तो बाप तुम्हें देगा। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। और ईमान किस पर लाना है? यस्सु मसीह के कलाम, क्योंकि हमारा टॉपिक भी यही है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। अब बपतिस्मा जब लफ्ज़ आपको सुनाई देता है तो आपके दिल में तस्वीर आती होगी कि पानी का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मे की बात नहीं हो रही, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, यानी रास्तबाजी का मतलब धार्मिकता के लिए। धार्मिकता के लिए ईमान लाना जो होता है वो दिल से होता है। और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। ऐसा इकरार नहीं कि यशवा मसीह मैं इकरार करता हूँ, ये इकरार नहीं। मतलब उसके रूहुल कुद्दस की हदायत से बोलना, दूसरे लोगों में बोलना कि यस्सु ही मसीह है, और उसके कलाम की अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपने करैक्टर से, आपके पूरे किरदार से मसीह की खुशबू आनी चाहिए। वो है मसीह का इकरार करना। और जब आपसे कोई पूछे या आपको मौका मिले तो दिलेरी से उसके कलाम की, रूहुल कुद्दस के कलाम की मनादी करना, ये है इकरार करना। ये नहीं कि लबों से इकरार किया और दिल हमारा दूर हो, क्योंकि ये लबों से तो मेरा इकरार करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। बहुत लोग लबों से तो
اقرار کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، تو اگر راست بازی چاہیے تو پھر ایمان دل سے لانا ہوگا، اگر دھارمکتا چاہیے تو۔ اب یہ کلام پانی کے بپتسمہ کی تو بالکل بات نہیں کر رہا، تو پھر کس بپتسمہ کی بات کر رہا ہے؟ یہیں آج ہم سیکھیں گے۔ یوحنا کا جو بپتسمہ اس لیے تھا کہ وہ مسیح جس کے حق میں نبیوں نے لکھا اور کہا تھا اس کو پہچان سکے، تاکہ جب مسیح یسوع بپتسمہ لینے آئے تو وہ آسمان سے آواز سن کر اور روح القدس کو اترتا اور ٹھہرتا دیکھ کر اور اسرائیل کو گواہی دے کہ یہی وہ مسیح ہے جو روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے۔ پانی کے بپتسمے کا یہی مقصد تھا کہ مسیح کی پہچان ہو سکے، کہ جب یوحنا یسوع مسیح پر، کیونکہ یوحنا کیسے پہچان سکتا تھا؟ تو یوحنا کے پاس یہی پہچان تھی کہ جس کے اوپر وہ کبوتر کی مانند روح القدس کو ٹھہرتا دیکھے وہی سچا مسیح ہے جو آنے والا ہے، جو اس سے بڑا ہے اور جو روح القدس کا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا، خداوند یعنی یسوع مسیح، کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ بینائی کا مطلب نظر، یعنی کہ اندھوں کو دکھنا لگ گیا، بینائی عطا کی۔ اس نے جواب میں ان سے کہا جن کو یوحنا نے پوچھنے کو بھیجا تھا، جن 2 لوگوں کو یوحنا نے مسیح یسوع کے پاس پوچھنے کو بھیجا، اور اب یسوع مسیح نے ان سے جواب میں کہا، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے۔ یہ یوحنا کی بابت لکھا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یوحنا اس لیے پانی کا بپتسمہ دیتا آیا کہ اس کو اسرائیل پر ظاہر کرے اور وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گئی اور
میں تو اسے پہچانتا نہ تھا۔ یوحنا نے دوسری بار کہہ دیا کلام نے کہ میں اسے پہچانتا نہ تھا، لیکن میں نے روح کو کبوتر کی مانند آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گئی، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ جب روح القدس کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا تو یوحنا نے مسیح یسوع کی گواہی دی۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں۔ حکمت کا مطلب عقل، حکمت کا مطلب گیان، کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کیا۔ اب گناہ اور موت کی شریعت کون سی شریعت ہے؟ شریعت مطلب بوستھا، واچا۔ گناہ اور موت کی شریعت کے وہ 10 حکم اور وہ تختیاں جس پر گناہ اور موت کی واچا لکھی تھی، گناہ اور موت کی شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کی بوستھا، اس سے مسیح یسوع نے یعنی کہ زندگی کی شریعت نے ہمیں گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ اب مسیح یسوع میں آپ کیسے شامل ہوتے ہیں؟ جب آپ روح القدس کا بپتسمہ پا لیتے ہیں تب آپ یسوع میں شامل ہو جاتے ہیں، یسوع مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں، اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ یعنی باپ کس کے نام سے بھیجتا ہے؟ یسوع مسیح کے نام سے۔ وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا، یعنی موسیٰ کے 10 حکموں سے روح کو پایا، یا ایمان کے پیغام سے؟ کیونکہ روح القدس ایمان کے پیغام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔
یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اور یسوع کا کلام سننے سے۔ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، کیونکہ وہ دل سے ایمان لایا اسی لیے وہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر، یعنی کتاب مقدس پرانا عہد، کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز یعنی دھرمی نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز یعنی دھرمی ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی وشواس سے جیتا رہے گا۔ کس پر وشواس رکھنے سے جیتا رہے گا؟ مسیح یسوع پر وشواس رکھنے سے جیتا رہے گا۔ اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی کہ ویوستھا کو، موسیٰ کے 10 حکموں کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہی، بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ کس کے وسیلے سے ہم روح القدس حاصل کرتے ہیں؟ ایمان کے وسیلے سے، وشواس کے وسیلے سے۔ اور ایمان کس پر رکھنا ہے؟ مسیح یسوع کے کلام پر، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور جب آپ مسیح یسوع کے کلام پر وشواس کریں گے، مسیح کا مطلب روح القدس کے کلام پر، کیونکہ روح القدس ہی ہمیں یسوع کی باتیں سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، یعنی کہ روح القدس کا بپتسمہ، مسیح کا مطلب مسیح، اور جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ آپ نے مسیح کو پہن لیا ہے، نہ کوئی یہودی رہا۔ جب آپ مسیح کو پہن لیتے ہیں، روح القدس کا بپتسمہ پا لیتے ہیں، پھر نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو، مگر کب؟ جب آپ روح القدس کا بپتسمہ پا لیتے ہیں۔ وہ روح القدس جو ہمیں یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ یہ روح القدس کی آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے روح القدس کی، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی، حیات ابدی کا مطلب ہمیشہ کی زندگی کا جامہ پہنے، جس کا نام روح القدس ہے، یعنی مسیح، یعنی مسیح۔ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ یہاں پر کلام میں یہ نہیں لکھا کہ یسوع مسیح کے نام پر پانی کا بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لیں، یعنی ایمان لانا۔ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہو، جب ایمان کا روح آپ میں ٹھہر جاتا ہے اور
وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ جب آپ یشوع مسیح کے کلام کو قبول کر لیتے ہو، روح القدس کے کلام کو، تبھی آپ ایمان میں بپتسمہ پا چکے ہوتے ہو، اور جتنوں نے کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ یعنی راست باز یعنی دھرمی، اور راست باز کون ہے؟ ابراہیم۔ اور ہماری راست بازی کہاں سے آتی ہے؟ یسوع پر ایمان لانے سے، کیونکہ ابراہیم ایمان لانے کے سبب ہی راست باز ٹھہرا۔ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی یسوع مسیح یہ بات کلام کے سبب سے بول رہے ہیں کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اب حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کے 10 حکم، یسوع نے ایک ہی حکم دیا جو پہلا اور اول ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، اپنے بھائی سے محبت رکھو۔ اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم یسوع مسیح کے شاگرد ہو اگر آپس میں محبت رکھو گے تو جو آپس میں محبت رکھتا ہے وہی مسیح سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ باپ کا پیارا ہوگا، یعنی دوسرے سے، اور وہی جو اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہی مسیح یسوع سے محبت رکھتا ہے، اور جو مسیح یسوع سے محبت رکھتا ہے وہی باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا جب آپ محبت رکھو گے، کیونکہ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، کیونکہ ایمان جس راستے پر چل کر آتا ہے اور اثر کرتا ہے اس راستے کا نام محبت ہے۔ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ کس کے وسیلے سے؟ ایمان رکھنے کے باعث سے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ کیسے ہوگا یہ سب؟ ایمان سے، ایمان رکھنے کے باعث، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی خداوند کی جو پوری قدرت ہے یسوع مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس کی جو ساری
اس کے جلال کی قدرت ہے۔ الوہیت جو لفظ ہے یہ عبرانی کا لفظ ہے، ہبرو کا لفظ ہے۔ تو خدا کی جتنی الوہیت ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، سارا جلال، ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، یعنی یسوع مسیح میں، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو، جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، کیونکہ عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے، اور مسیح کا سر خدا ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمے میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اسی کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی، موسیٰ کی شریعت، اور ہمارے خلاف تھی، کیونکہ شریعت روحانی ہے مگر ہم جسمانی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ پہلے ہم قصور کرتے تھے، یعنی غلطیاں گناہ کرتے تھے، تو اس کے سبب سے مردہ تھے، لیکن ہم اب مسیح میں زندہ ہیں۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ فضل یعنی انوگرہ، فضل یعنی کرپا، فضل یعنی گریس۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا، اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ کس کے وسیلے ملی ہے؟ ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یعنی ایمان یعنی وشواس، فضل یعنی گریس، انوگرہ، کرپا، اور لکھا ہے کہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ کس کی معموری میں سے؟ یسوع مسیح کی معموری میں سے۔ اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے، یعنی کہ جس نے جسمانی خواہشیں چھوڑ دی ہیں، جس نے
جس میں جسم کی خواہش نہیں، اس نے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچ دیا ہے، کیونکہ جسم میں خواہشیں ہیں۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی یعنی دنیاوی جو شروعاتی باتیں تھیں، شروعاتی باتیں ہیں، ابتدا کا مطلب شروع، باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قیدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ یعنی کہ جو دنیا میں پھر جب روح القدس ہی آ چکا، کیونکہ جب روح القدس آتا ہے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، روح القدس ہمیں یسوع کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تو پھر آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہیں کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاک ساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، یعنی جو ہم جسمانی ریاضت کرتے ہیں، خاکساری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں جسمانی ریاضت تو ہے، یعنی ریاضت کا مطلب محنت، حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس سے کلام میں لکھا ہے کہ جو آپ جسمانی ریاضتیں کرتے ہیں، جسمانی آپ محنتیں کرتے ہیں، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جسمانی خواہشوں کو روکنے سے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، صرف حکمت کی یعنی کہ عقل اور گیان کی صورت ہی ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر، سب کے اوپر سب کے درمیان کا مطلب بیچ میں، سینٹر میں اور سب کے اندر، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق ہم پر فضل ہوا ہے، اسی واسطے وہ کہتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب۔ اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تم روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افرت سے نازل کیا، کیونکہ روح القدس
ہم میں اتنی اوقات نہیں، ہم اس کے قابل نہیں کہ سیدھے باپ سے روح القدس کو مانگ سکیں، یا اتنے حقدار نہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہم روح القدس کو حاصل کر سکتے ہیں، یسوع مسیح کے اوپر ایمان لانے کے سبب، کیونکہ باپ نے جو روح القدس دیا وہ جسم کے طور پر یسوع مسیح پر نازل کیا، تاکہ یسوع مسیح پر جو ایمان لائے وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، یا خطرہ، یا تلوار؟ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا ہے۔ ایک بدن ہم کیسے ہوتے ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر، جو شروعاتی باتیں ہیں، کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور کن چیزوں کی طرف قدم بڑھانا ہے؟ اور مردہ کاموں سے توبہ کریں۔ جب ہم گناہ کے سبب سے مردہ تھے اور اپنی خواہشوں کے سبب سے مردہ تھے، تو مردہ کاموں سے توبہ کریں، یعنی ان خواہشوں کو چھوڑنا، جسمانی خواہشوں کو چھوڑنا، اور خدا پر ایمان لانے کی کمال پر قدم بڑھائیں۔ اور بپتسموں، یہ بھی ابتدائی باتیں ہیں، اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ، یعنی ذائقہ مطلب سواد، چکھوتے ویکھو یہ ہوا کنا پڑا ہے، ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شرکت یعنی سنگت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ مسیح یشوع میں آپ سب کو سلام۔